नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से आज तरावी में 21 पारे मुकम्मल हो गए। 21वें पारे की पहली आयत में उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। पहली आयत में रब्बे ज़ुल जलाल खालिक़े कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, जो आपकी तरफ वही की गई है किताब यानी कुरान पाक, इसकी तिलावत कीजिए। इसकी तिलावत के माना ये है कि खुद भी तिलावत करें, और खुद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन करते ही हैं, लोगों को भी इसकी तिलावत सिखाइए, लोगों को भी कुरान पढ़ना सिखाइए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में अपने इस फरीज़े को बहुत आला दर्जे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा फरमाया। हदीस में आता है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में बाहर निकले मस्जिद की तरफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए हुए थे। तो खासी देर मुशावरत होती रही आपस में, तो देर गए रात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकले तो देखा कि मस्जिद में एक साहब कुरान पढ़ रहे हैं। तो खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपने नफलों में पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे, उन्हें कुछ खबर नहीं। फिर उन्होंने रुकू किया, सजदा किया, जब सलाम फेरा तो आपने फरमाया, मांगो मांगो, जो मांगोगे अल्लाह देगा। और आपने फरमाया कि अगर किसी ने ऐसे कलाम पढ़ना सीखना और जानना हो जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझ पर नाज़िल किया है, तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से सीखे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे। हज़रत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरीजे को कुरान पाक के पढ़ने और आगे सिखाने वाले अमल को आपने बहुत ही आला दर्जे में उम्मत तक पहुंचाया। फरमाया कि व अक़ीमिस सलाह, उसके बाद फरमाया कि नमाज कायम कीजिए। नमाज कायम करना किसे कहते हैं? कायम के माना ऐसा सीधा कि जो दाएं बाएं झुके नहीं। और इस्तिलाह में कायम जमा नमाज कायम करने का माना ये है जिसमें सुनन और आदाब की रियायत के साथ साथ खुशू हुजूर का ध्यान रखा गया हो। यानी जाहिरन जिस्म में नमाज पढ़ते हुए भी सुकून हो और बातिनन भी दिल अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो। इस तरह से नमाज पढ़े कि गोया अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला मेरे इस अमल को देख रहे हैं। जब किसी सिपाही को ये पता हो कि मेरा बड़ा अफसर एसपी डीएसपी मेरे ड्यूटी को, मेरे इस काम को इस वक्त देख रहा है कि मैं किस जाम फशानी के साथ काम कर रहा हूं, तो वो निहायत तवज्जो के साथ अपने काम को सरअंजाम देता है ताकि उसकी निगाहों में मेरी अहमियत पैदा हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से जब इंसान जो है
وہ یہ سمجھ کے نماز پڑھتا ہے یا کوئی بھی عمل کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں، تو پھر وہ بہت ہی طریقے اور دھیان سے نماز ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نمازوں میں خشوع خضوع جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ پوری جماعت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا، یعنی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، یہ نوبت آئے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع خضوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع اور خضوع ہوتا، یعنی اس کے ہاتھ ادھر ادھر متوجہ نہ ہوتے۔ تو نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ سنن اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ظاہراً بھی اور باطناً بھی انسان اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو۔ فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، جب نماز اس دھیان اور توجہ کے ساتھ ادا کی جائے گی، اس خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے گی، تو پھر اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ انسان سے گناہ اور برائیاں چھوٹنے لگیں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دوسرے کام بھی جاری ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یقیناً ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے، کمی ہے۔ اگر نماز صحیح سے ادا کی جائے تو اس کے اثرات بہت جلد ہیں۔ میں اس کی پہلے بھی کئی دفعہ مثال دی ہے کہ گاڑی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے شیشے کھلے ہوں گے اور آپ تیز سپیڈ سے اس کو چلا رہے ہوں گے، اے سی اس کا کام نہیں کرے گا۔ جب اس کے شیشے بند کر دیے جائیں گے پھر اس کے وہ کام کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے نماز اگر دھیان اور توجہ سے پڑھی جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز جو ہے فحشاء سے بھی روکتی ہے اور منکر سے بھی روکتی ہے۔ فحشاء کسے کہتے ہیں؟ ایسا گناہ جسے کافر بھی گناہ سمجھے، جسے کافر بھی غلط سمجھے، یعنی اتنا کھلم کھلا گناہ، مثلا قتل و غارت گری، چوری، ڈکیٹی، یہ وہ عمل ہیں جو کافر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اور منکر سے وہ گناہ مراد ہے جس پر شریعت مطہرہ کی احادیث آیات سب متفق ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ نماز جو ہے وہ انسان کو ہر طرح کے گناہوں سے روکنے والی بن جاتی ہے، یعنی اثر ضرور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور فلاں برائی میں بھی مبتلا ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بہت جلد اس کی نماز اس پر غالب آ جائے گی، یعنی اس کی نماز اس سے ان برائیوں کو چھڑوا دے گی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نماز جو انسان کو برائیوں سے روک نہ سکے وہ نماز کہلانے کی حقدار ہی نہیں، وہ نماز کہلانے کی حقدار ہی نہیں۔ تو نماز کی تو تاثیر ہی یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب نماز صحیح طریقے کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ آگے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کے ساتھ جنگ و جدل نہ کی جائے، بہت زیادہ بحث مباحثہ نہ کیا جائے، احسن طریقے کے ساتھ بات کی جائے۔ اگر سمجھ رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو منوانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام بتلانا ہے۔ آگے فرمایا
وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ مشرک اور کافر حضور سے کہتے کہ آپ پر وہ معجزات کیوں نہیں آپ لے کے آتے جو ہم کہتے ہیں، یعنی جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ ایسا کر دیں، ایسا کر دیں، یہ دکھا دیں، یہ کر دیں، وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یہ نشانیے، یہ معجزات جن کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ میرے قبضہ قدرت میں کوئی ہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انما انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں، میں تو ایک بات بتانے والا ہوں، میں مالک کوئی ہوں کہ جو تم کہو وہ میرے ہاتھ میں ہو اور میں اس کو کر کے دے دوں۔ اگر وہ چیزیں جو آپ مانگ رہے ہیں، مجھ سے فرمائش کر رہے ہیں، میرے قبضہ قدرت میں ہو تو میں یقیناً ان کو کر کے دے دوں۔ میرے قبضہ قدرت میں نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری فرمائشیں کیوں پوری نہیں کرتے؟ ان سے کہیں کہ جہاں تک معجزات کی بات ہے، علامات کی بات ہے، تو کیا اللہ کا قرآن اس کے لیے کافی نہیں؟ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون۔ اولم یکفیہم، کیا اللہ کا قرآن کافی نہیں جو ہم نے آپ پر اتارا؟ یعنی سمجھنے والے کے لیے دیکھیں، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، نبوت سے پہلے نہ آپ کو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، کہ یعنی آپ نے کس کو کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، کسی لائبریری میں جاتے تھے، کوئی دیکھتے تھے، ایسا بھی نہیں، اور نہ لکھنا کوئی جانتے تھے۔ تو جب یہ نہیں تھا تو اچانک 60 سال کے پھر مکہ کے ارد گرد، مکہ کے مضافات میں اہل کتاب بھی نہیں تھے، یہود، وہ مدینہ کے ارد گرد آباد تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری جوانی مکہ میں گزری تو مکہ میں ایسا کوئی ماحول نہیں تھا پڑھنے کا، لکھنے کا، اور آپ نے کوئی ایسا ماحول حاصل بھی نہیں کیا۔ اور پھر 40 سال کے بعد آپ ایسا کلام پیش کر رہے ہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ تمام کے تمام جن و انس، ایک چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمام کے تمام جن و انس جو ہیں وہ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر اس کلام جیسا لے کے آئیں، لا یاتون بمثلی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو جب آپ ایسا کلام پیش کر رہے ہیں جو علمی ہے، جس میں پہلے نبیوں کے حالات ہیں، پہلی امتوں کے حالات ہیں، جس میں انسانیت کی تخلیق ہے، جس میں کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے، کہاں سے بنی، کس نے بنائی، اور اس کا خالق کون ہے، انسان کو کس نے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو کیا ان کے پاس دماغ نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ کہاں سے یہ پیش کر رہا ہے؟ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، اس میں اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہیں۔ تو یعنی یہ تو اس کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے جو ہے کوئی لمبی چوڑی ضرورت نہیں، آدمی سمجھ لیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ آپ سے
बार बार कहती हैं अजाब ले आओ, अजाब ले आओ, अजाब ले आओ। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक कोई किसी के मतहत कोई हैं, अल्लाह किसी की मर्जी के कोई पाबंद कोई हैं। ये मुशरिक कहते थे अल्लाहुम्मा इन कान हादल हक फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, ऐ अल्लाह अगर ये हक है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, आपका दीन हक है, तो फिर आसमानों से हम पर पत्थर बरसा दे। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी यहाँ ये कहते हैं वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, अजाब के बारे में जल्दी का मुतालबा कर रहे हैं कि जल्दी अजाब ले आओ। अल्लाह फरमाते हैं वलौला अजल मुसम्मा लजाअहुमुल अज़ाब वलयअतियन्नहुम बग़ततम वहुम ला यशऊरून। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत अगर पहले से तय न कर रखा होता तो फिर इनको मोहलत न मिलती, फिर इनको मोहलत न मिलती। और फिर अल्लाह पाक की हिकमतें हैं, अल्लाह पाक जो है वो मोहलत देते हैं और अल्लाह को मालूम है कब क्या करना है, तो लिहाजा हम इनकी बातों पे वो चलने नहीं। आगे फरमाते हैं अल्लाह पाक या इबादी इन्ना अर्ज़ी वासिअतुन फ़इय्या फ़अबुदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। शुरू में जैसे ईमान लाना जरूरी था ऐसे ही हिजरत करना भी जरूरी था। यानी जब मक्का से हिजरत शुरू हुई तो जैसे ईमान लाना जरूरी था ऐसे ही हिजरत भी जरूरी थी। बल्कि जो हिजरत करता था उसे मुसलमान समझा जाता था और जो हिजरत नहीं करता था उसके इस्लाम के बारे में शुकूक और शुबहात पैदा होते थे। तो अल्लाह फरमाते या इबादी इन्ना अर्ज़ी वासिअ फ़इय्या फ़अबुदून, अगर वाकईतन तुम मेरी इबादत करना चाहते हो तो मेरी जमीन तो बहुत वसी है, तो अगर काफिर तुम्हें यहाँ अल्लाह के अहकामात पर नहीं चलने दे रहे तो हिजरत कर जाओ। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि हिजरत ना करने की दो वजूहात हैं, हिजरत ना करने की दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि भाई तुम्हें इस बात का डर है कि अगर हम हिजरत करेंगे यानी अपना इलाका वतन छोड़कर जाएंगे तो काफिर जो है वो रास्ते में हमें कत्ल न कर दें, मार न दें। एक तो ये डर है। और दूसरा डर ये है कि जब हम हिजरत करके जाएंगे, नई जगह जाकर सेटल होंगे, तो यहाँ तो हमारा काम जमा हुआ है, हमारी दुकान जमी हुई है, हमारा बिजनेस जमा हुआ है, वहां जाकर के पता नहीं हम सेट हो सकें या ना हो सके, माली एतबार से कहीं हम पर नुकसान में मुब्तला ना हो जाए। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह फरमाते हैं पहली बात का जवाब तो ये कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, हर एक ने मरने हैं और मौत का जायका चखना है और हमारी तरफ आना है। यानी अगर तुम हिजरत इस डर की वजह से नहीं कर रहे कि काफिर हमें रास्ते में घेर लेंगे, मार देंगे, तो मरना तो फिर भी है। कोई ऐसा इलाके दिखाओ जिसको मौत ना आए। और जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि हम हिजरत करेंगे, एक नए इलाके में, नए जगह में, नए शहर में जाएंगे, वहां जाकर के पता नहीं हम सेटल हो सके या ना हो सके, हमारा काम चल सके या ना सके, तो अल्लाह फरमाते हैं वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। कितने जानवर ऐसे हैं, कितने परिंदे ऐसे हैं जो हवाओं में अपनी खुराक साथ लिए फिर रहे हैं। यानी हवा में कबूतर उड़ रहा है या और जानवर परिंदे उड़ रहे हैं, तो उनके साथ कोई दानों की बोरियां तो नहीं लटकी हुई, उनके साथ राशन तो नहीं लटका हुआ। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो अल्लाह उन्हें हवाओं में रोजी दे सकते हैं और जानवरों को रोजी दे सकते हैं, और जानवर सुबह घर से भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं, तो जो अल्लाह उनको दे सकते हैं तो क्या अल्लाह आपको नहीं देंगे? तो इस तरह से अल्लाह पाक ने एक तरह से इस्लाह फरमाई कि जो लोग इस डर और खौफ की वजह से हिजरत नहीं करते तो वो समझ लें कि वो अपनी इस्लाह करें। अगली सूरत सूरा रूम है। इसका पस मंजर इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत नहीं की थी, अभी मक्का में ही थे, तो मक्का में मुशरिकीन कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के लिए
عرصہ حیات انہوں نے تنگ کر رکھا تھا۔ اس وقت روئے زمین پر دو طاقتیں بڑی تھیں جو بڑی طاقتیں کہلاتی تھی۔ ایک روم، یہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور دوسرا ایران، یہ مجوسی تھے، آگ کو پوجنے والے مشرک تھے۔ ان کی آپس میں لگتی تھی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح اس وقت دو سپر طاقتیں تھیں، ایک روم جو اہل کتاب تھے اور ایک ایران جو مجوسی تھے، آگ کے پوجنے والے تھے۔ ان کی آپس میں نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ تو ایران نے حملہ کیا رومیوں پر، اہل کتاب پر، اور ان کو بری طرح سے شکست دی اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور بہت ان کا نقصان ہوا۔ اور جب یہ خبر مکہ میں پہنچی کہ بھئی ایسا ہو گیا، تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے، مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے، اور مسلمان افسردہ ہوئے۔ حالانکہ نہ مشرکین کے مکہ کا کوئی لینا دینا تھا، نہ مسلمانوں کا کوئی لینا دینا تھا۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ مشرکین کہتے تھے کہ چونکہ ایران بھی مشرک ہے، آگ کو پوجنے والے ہیں، اور ان کے مقابلے میں روم عیسائی ہیں، اہل کتاب، آسمانی دین کو ماننے والے، جیسے وہاں آسمانی دین کو ماننے والوں کی پٹائی لگی ہے اور مشرکوں نے لگائی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ایسے ہی ہم تمہاری پٹائی لگائیں گے، یعنی ہم تم پر غالب آ جائیں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے۔ اور مسلمان جو ہے وہ پریشان تھے کہ بھئی وہ ایک آسمانی دین کے ماننے والے، ان کے ساتھ یہ شکست ہوئی۔ خیر، یہ ہوا چل پڑی مکے میں، اللہ نے آیتیں اتار دی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چند سالوں کی بات ہے، چند سالوں کی، دوبارہ سے روم کو ان پر غالب کر دیا جائے گا۔ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، جس دن مومن اللہ کی مدد کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اب جب یہ آیتیں اتری تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا کافروں کے مجمع میں، ان کی مجالس میں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ بھئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چند سال کی بات ہے، وہ ایسی ٹھکائی لگائیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ مشرکین میں ابی بن خلف ایک مشرک تھا، تو اس نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہاں رومیوں کی اتنی ٹھکائی ہو چکی ہے کہ 50 سال اٹھنے کا نام نہیں، اتنی بری طرح سے وہ پٹ چکے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چند سال کی بات ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی 10 اونٹوں کی، اور 2 سال کا وقت طے کر لیا کہ 2 سال کے اندر اگر وہ غالب نہ ہوئے تو میں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر وہ غالب آ گئے روم والے تو پھر آپ ہمیں دیں گے۔ اور یہ شرط لگا کے، اس وقت شرط کی ممانعت نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ اس طرح سے میں نے شرط لگا لی۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں نے 2 سال کی تو قید نہیں لگائی، اللہ نے فی بضع سنین کا لفظ بولا ہے۔ فی بضع سنین کا اطلاق 3 سے 7 سال 9 سال تک ہوتے ہیں، یعنی اس کا دورانیہ 3 سال سے لے کر 9 سال تک کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، ان سے 7 سال کی شرط لگا لو کہ 7 سال کے اندر ہم شرط لگتے ہیں، اور 10 اونٹوں کی نہیں، 200 اونٹوں کی، 200 اونٹوں کی شرط رکھتے ہیں۔ اب وہ تو بہت خوش ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا، جب ہجرت کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آنے لگے، تو اس نے کہا کہ بھائی اگر تم یہاں سے بھاگو گے یہاں سے تو کوئی ضمانتی دو کہ دے کے جاؤ کہ بھائی تم اگر ہار جاؤ گے تو اونٹ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو ان کے حوالے کیا
کہ یہ میرا بیٹا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو یہ میری اس شرط کو پورا کرے گا۔ ٹھیک 7 سال سے پہلے، یعنی 5ویں سال، جنگ بدر کے دن سن 2 ہجری میں اللہ نے بدر کے موقع پر مسلمانوں کو کامیابی دی، ایسی کامیابی کہ مشرکین کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، 70 بڑے بڑے سردار گرفتار ہوئے، یہ مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اور ادھر اہل کتاب نے، رومیوں نے مجوسیوں کی وہ ٹھکائی لگائی کہ ان کو تارے دکھا دیے اور اپنے سارے علاقے جو ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے دوبارہ واپس لے لیے۔ تو اللہ نے دوہری کامیابی دے دی، دوہری خوشی دے دی مسلمانوں کو۔ ایک مشرکین کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذلت اور شکست ہوئی بدر میں، اور عین ابھی بدر میں ہی تھے کہ یہ خبر آ گئی کہ ادھر سے اہل کتاب پہ غالب آ گئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس شرط پر وہ 200 اونٹ لے لیے اور حضور کے پاس لے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 200 اونٹ ہیں جو شرط کے ہیں، آپ نے فرمایا اس کو صدقہ کر دو، اس کو صدقہ کر دو، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو صدقہ کر دو۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے نکاح، میاں بیوی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے، کہاں ایک دوسرے کو جانتے نہیں، ایک دوسرے کے مزاج سے واقف نہیں، اور کہاں اللہ تعالیٰ ان میں ایسی محبت اور مودت رکھ دیتے ہیں کہ یکجان 2 قالب ہو جاتے ہیں، اور پھر صرف 2 شخصوں کی محبت نہیں، اس کی وجہ سے 2 خاندانوں میں آپس میں اللہ تعالیٰ محبت رکھ دیتے ہیں، اور پھر جوانی میں محبت اور بڑھاپے میں مودت، بڑھاپے میں ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کا خیال، یہ بڑھاپے میں، اور جوانی میں ایک دوسرے کی محبت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ روئے زمین پر جہاں کوئی فساد برپا ہو رہا ہے یا کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کا کرا دھرا ہوتا ہے، یعنی تمہاری بدعملیوں کی سزا ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر ایمان والوں کے اوپر کوئی ایسے حالات آتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ سے بڑھ کر پارسا کون ہوگا، صحابہ سے بڑھ کر مقدس کون ہوگا، پھر صحابہ جن میں نبی خود موجود ہیں ان کے اوپر حال آیا، کیا حال آیا؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ یہ آزمائش تھی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہتے تھے تاکہ دیکھ لیں، جانیں تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں، دین پر جمنے والے کون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو دوسروں کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے، یعنی آج اگر تمہیں اس وقت اگر پریشانی آئی ہے تو پچھلے سال پلٹ کے دیکھو جو کافر ہیں انہیں کتنی پریشانی آئی، انہیں نہیں، ان کے اوپر بھی مصیبت آئی، اور تمہیں تو اللہ سے ملنے کی امید ہے، انہیں تو کچھ بھی امید نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دن ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی تمہارا غلبہ کبھی ان کا غلبہ، اور ان کے غلبے میں تمہاری وقتی طور پر اگر کوئی مغلوبیت ہوتی بھی ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تمہارے میں ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں اللہ شہادت دے دے، اللہ نے ان کی دعا کو پورا کرنا ہے اور اللہ نے دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر صبر کتنا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، تو لہٰذا اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ تو
اللہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا کہ بھی آپ ان کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں ایمان والوں پر آتے ہیں تو آزمائش ہے، اور آزمائش سے یہ ہوتا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کافروں پر حالات آتے ہیں، جو کافروں پر حالات آتے ہیں تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں ضابطہ دوسرے ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم کافروں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں اور آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہوتا ہے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں، لوٹ آئیں، ان کی آنکھ کھل جائے۔ تو لہٰذا اگر ایمان والوں پر کبھی کوئی حالات آئیں تو اس کو عذاب سے خدا نخواستہ تعبیر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں سورہ لقمان میں ایک کافر تھا نذر بن حارث، یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ یہ باہر جایا کرتا مختلف ممالک میں تو قصے کہانیوں لے کر کے آتا، اور ایک دو لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، ان سے یہ قصے کہانیاں لوگوں کو جمع کرتا، سناتا، اور لوگوں سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سناتے ہیں، میں تمہیں وہاں کی باتیں سناتا ہوں اور غزلیں سناتا ہوں اور گانے سناتا ہوں، اور وہ قرآن سنا کر کے تمہیں کہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ عمل کرو، اور یہاں کرنا کرانا کوئی نہیں، مزہ مفت کا۔ تو اس طرح سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا، اللہ نے اس کی مذمت بیان کی۔ اگلی آیتوں میں حضرت لقمان کا ذکر ہے۔ حضرت لقمان حکیم حضرت ایوب علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے انہیں لمبی عمر دی تھی کہ 4000 نبیوں کی صحبت اٹھائی ہے، انہوں نے 4000 پیغمبروں کی صحبت اٹھائی۔ بعض علماء نے لکھا کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو نبی بنا دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کو حکمت دے دیتے ہیں، یعنی دانائی۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ پاک مجھے حکمت دے دیں، نبوت نہیں، ہاں اگر آپ کی طرف سے نبوت مل جاتی تو میں قبول کر لیتا، تو پھر آپ کی طرف سے مدد بھی ہوتی۔ میں مانگوں اور یہ اونچا کام ہے، میں پورا نہ اتر سکوں، میری پکڑ ہو جائے، نہیں یا اللہ پاک۔ بہت دانا تھے اور بہت حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، اور حبشی نسل تھے، یعنی سانولے کلر تھے، اور ایک صحابی تھے تو ان کے پاس ایک شخص سوال کرنے آیا، اس نے بڑا گہرا سوال کیا، تو یہ ان کو کہنے لگے کہ بھئی آپ پریشان نہ ہوں، 3 لوگ ایسے ہیں جو حبشی النسل تھے اور لیکن مقام اونچا، ایک حضرت لقمان اور ایک حضرت بلال، ایک کا نام اور لیا۔ تو حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ انسان کے جسم میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا بتاتا ہوں۔ بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے کہا کہ بھئی سب سے اچھا گوشت، کہا کہ ان سے کہا کہ سب سے اچھا گوشت لے کے آؤ، زبان لے گئے اور دل لے گئے۔ اچھا، پھر اگلے وقت میں کہا کہ سب سے برا لے کے آؤ، زبان لے گئے اور دل لے گئے۔ کہا کہ بھئی اچھا کہا تو بھی لے آئے، برا کہا اگر یہ سیدھے رہیں تو سب سے اچھے ہیں، اگر یہ سیدھے رہیں تو پورا انسان سیدھا رہتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بگڑ جائیں تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی بڑی مدح کی، بڑی تعریف کی، اور اللہ نے ان کو بڑی دنائی دی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، کچھ بھی ہو جائے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا، ولا تصاعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختار فخور۔ اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، کبر اختیار نہیں کرنا۔ تو اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا۔ اگلی آیتوں میں ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی، کل کیا ہونے والا ہے، شکم مادر میں
کیا پیدا ہوگا. یعنی دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں کہ جی آج تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے. بھئی الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے بننے کے بعد. کوئی ابھی بتا دے نا کہ کیا ہوگا, یہ جوڑا نئی شادی ہوئی ہے اولاد ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. تو یہ اللہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کہاں کب کتنی ہونی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کس کی موت کب کہاں واقع ہونی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, کمی کوتاہیوں کو معاف فرما, بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.